स्टोरी टुडे के नाजरीन को महताब आलम का मोहब्बत भरा सलाम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों के लिए ये दुआ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और आपके दामन में खुशियों के फूल खिलते रहें और दुखों की सर्द हवाएं कभी आपको छू कर ना गुजरें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही अहम मामले के मुतालिक। आपने देखा होगा कि एशियन सोसाइटी पर ये एतराज़ किया जाता है और ख़ास तौर पर बरसग़ीर पाक व हिंद और हिंदुस्तान के हवाले से हमें मौर्रख़ीन भी और मुस्तशरिकीन भी ये एतराज़ करते हुए दिखाई देते हैं कि यूरोप जब अपने यहाँ जदीद यूनिवर्सिटियाँ बना रहा था तो उस वक्त हमारे हुक्मरान किले बनाने और ताजमहल बनाने में मसरूफ़ थे। अगर वो भी यूरोप की तरह जदीद यूनिवर्सिटियाँ बनाते तो आज हिंदुस्तान की हालत ये ना होती। ये एक ऐसा एतराज़ है कि जिसे सुनकर हर एक हिंदुस्तानी कुल बरसग़ीर पाक व हिंद के जमहूर तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं और हम देखते हैं कि आम तौर पर हमारे पास इसका कोई वाज़ेह और मुदल्लिल जवाब भी नहीं होता। ये बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ आप जब मुताला करें तो आपको कोई बड़ी यूनिवर्सिटियों के नाम या उनकी निशानात आम तौर पर मुयस्सर नहीं हैं और ना ही हमारे निसाब में कहीं भी हमारी बड़ी बड़ी जामियात का ज़िक्र नहीं मिलता। आज हम इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे, क्या वाकई ऐसा है कि यूरोप का ये एतराज़ दुरुस्त है या कि ये गलत बयानी पर मबनी है। तो इस तनाज़र में हम देखते हैं कि यूरोप के बड़े तालीमी इदारे कौन से हैं या आज भी दुनिया की जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मारूफ तरीन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। तो उसमें आपको ऑक्सफोर्ड का नाम नज़र आता है, इसी तरह हार्वर्ड का नाम नज़र आता है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम नज़र आता है। आप अगर दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की फ़हरिस्त निकालें तो ये 3 यूनिवर्सिटियाँ आपको हमेशा पहले, दूसरे, तीसरे टॉप 5 में मिलेंगी। जगह तब्दील होती रहती है, रैंकिंग ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन मजमूई तौर पर यही यूनिवर्सिटियाँ आपको टॉप 5 रैंकिंग के अंदर नज़र आती हैं। अब हम थोड़ा सा जायज़ा ले लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटियाँ बनी कब और इन्होंने जदीद तालीम से अपने मुआशरे को आरास्ता कब करना शुरू किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद 1163 में ये एक तालीमी इदारे के तौर पर कायम हुआ था। बुनियादी तौर पर ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये एक शहर है और उस शहर में ये एक दरसगाह थी कि जहाँ बुनियादी तालीम दी जाती थी। मरहलावार तरक्की करते करते 1636 में ये बाज़ाब्ता एक आला तालीमी दरसगाह बनाई गई और विलियम लॉर्ड ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी जामिया का दर्जा दिया और उसके बाद इसने जो है वो मुख्तलिफ उलूम में लोगों की आबियारी करना शुरू की। उससे पहले इसकी हैसियत एक मकतब या एक मदरसे की सी थी। अच्छा, ये वजाहत भी करता चलूँ कि मुस्लिम दौर में यूनिवर्सिटीज़ का लफ्ज़ तो, क्योंकि ये तो अंग्रेज़ी का है और अंग्रेज़ी के में भी ये लफ्ज़ बहुत बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ। उनके यहाँ स्कूल या कॉलेज का लफ्ज़ शुरू में इस्तेमाल होता था। हमारे यहाँ जामिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होता था, बहुत कम इस्तेमाल होता था। ज़्यादातर मदरसा या मकतब का लफ्ज़ तालीमी इदारों के लिए इस्तेमाल होता था और वो मदरसा चाहे हज़ारों तालिब इल्मों पर मुश्तमिल हो या चंद सौ या चंद दर्जन तालिब इल्मों पर मुश्तमिल हो, सब के लिए लफ्ज़ मदरसा या मकतब ही था। तो हम ये देखते हैं कि 1636 में जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी दरसगाह के तौर पर सामने आती है। इसी तरह हार्वर्ड की हम बात करें तो हार्वर्ड भी जो है वो पहले कॉलेज के तौर पर था और ये 1636 में बना था। इसके बनने की वजह भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ तलबा की वहाँ से बेदखली थी, जिन्होंने आगे चलकर एक नई जामिया की और एक नई दरसगाह की बुनियाद रखी। और इसी तरह जब हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके हवाले से जब आप गुफ्तगू करेंगे, मुताला करेंगे, स्टडी करेंगे, आप तहकीक करेंगे तो पता लगेगा कि ये 1284 में इसकी बुनियादें रखी गई।
یعنی ایک مدرسے، ایک اسکول یا ایک مکتب کی حیثیت سے اسے شروع کیا گیا اور 17ویں صدی میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ جدید علوم کو پڑھانا شروع کیا ہے. یعنی ریاضی جو ہے وہ کیمبرج میں 17ویں صدی میں پڑھائی جانا شروع کی. اس سے پہلے کیمبرج میں میتھس نہیں پڑھایا جاتا تھا. اور فزکس، طبیعیات جسے ہم کہتے ہیں، یا اپلائیڈ فزکس، یہ بھی 17 سینچری میں آ کر اس یونیورسٹی نے پڑھانا شروع کیا ہے. اس سے پہلے یہ مضامین بھی یہاں نہیں پڑھائے جاتے تھے. دیگر بہت سارے شعبے جو اس کے بعد قائم ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ ایک روایتی درس گاہ ہے. یہ کوئی بہت بڑی جامعہ یا کوئی بہت بڑا تعلیمی مرکز نہیں ہے. اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی 1854 تک اس میں صرف انہی سٹوڈنٹس کو داخلہ دیا جاتا تھا کہ جو پروٹیسٹنٹس طبقے کے بنائے ہوئے 39 اصولوں پر ایمان لاتے ہوں. جو لوگ پروٹیسٹنٹ طبقے کے ان بنائے ہوئے 39 اصولوں پر ایمان نہیں لاتے، ان طالب علموں کو اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا جاتا تھا اور نہ ہی انہیں کوئی وظیفہ یا فنڈ دیا جاتا تھا. تو گویا یہ یونیورسٹیاں 17ویں 18ویں صدی تک تو صرف مذہبی درس گاہیں تھیں. یعنی یہاں مخصوص چند سماجی علوم دیے جاتے تھے. یہ کوئی بہت بڑی جامعات نہیں تھی کہ جہاں زندگی کے تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مضامین کے معاہرین پیدا کیے جاتے ہوں. عام طور پر کیونکہ ہمارا یورپ کے حوالے سے اس درجے کا مطالعہ نہیں ہے، تو نتیجتاً یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی وہ تعلیم میں ہم سے بہت آگے تھے. جدید تعلیم تو انہوں نے آ کر 17ویں اور 18ویں صدی میں جو ہے وہ اس پر باضابطہ ادارے بنائے ہیں. اس سے پہلے تو جدید علوم کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کا نوجوان تو ہمیں مسلم جامعات میں جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، چاہے وہ الازہر ہو، چاہے وہ غرناطہ ہو، بغداد ہو، مدرسہ نظامیہ ہو یا اور دیگر تعلیمی ادارے ہوں. اس حوالے سے ایک بڑی زبردست تحقیق مولانا غلام رسول مہر نے تاریخ سندھ میں کر رکھی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھٹھا شہر کہ میں باضابطہ طور پر معلوم کرنے کی کوشش کی جائے اور تحقیق کی جائے تو 1000 مدارس اس ٹھٹھا شہر میں موجود تھے. اور یہ مدارس اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان میں ہمہ وقت 1000 قلم دوات تیار رکھے جاتے تھے. وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر اسماء و رجال کے تحت اگر ہم حالات معلوم کرنے کی کوشش کریں تو صرف ٹھٹھا شہر میں 1.25 لاکھ کے قریب مختلف علماء کے حالات دستیاب ہو سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے ایجوکیشن کے اعتبار سے کتنی زبردست ہے. اور 1857 کے بعد جب ہندوستان کے اندر برطانیہ نے پہلی مردم شماری کی ہے تو اس کے مطابق ہندوستان کا 100% مسلمان پڑھا لکھا ہے، 90% غیر مسلم بھی پڑھا لکھا ہے. اور 1947 کی مردم شماری کے مطابق صرف 10% ہندوستانی پڑھا لکھا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہمارے اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ مردم شماریاں ہیں جو اس خطے میں برطانیہ نے کروائی ہیں. کیونکہ 1857 میں ہندوستان برطانوی تسلط میں چلا جاتا ہے اور 1947 میں اس خطے کو آزادی حاصل ہوتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 1857 میں جب برطانیہ یہاں اپنا تسلط قائم کرتا ہے تو ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ مسلمانوں میں 100% ہے اور غیر مسلم میں 90% ہے. تو 1947 کی مردم شماری میں یہ بتاتی ہے کہ ہندوستانی صرف 10% پڑھے لکھے ہیں. یہ تو برطانیہ کا دور اقتدار ہے کہ اس 90 سالہ دور میں اس نے ہمارے تعلیمی نظام کو ترقی نہیں دی، بلکہ اس نے ہمارا تعلیمی نظام یہاں تباہ کیا اور ہمارے لٹریسی ریٹ کو اس قدر نیچے لایا گیا تاکہ یہ ہندوستانی حقیقی تعلیم سے بہت دور رہے. یہ سارے کے سارے شوشے اور پروپوگنڈا ہے کہ یہاں اس نے کالجز بنائے اور یہ کیا اور وہ کیا. وہ جتنے بھی تعلیمی ادارے تھے ان کے نتائج اگر دیکھیں تو وہ 10% بھی ہندوستانیوں کو بنیادی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ نہیں کر رہے. تو اصل میں یہاں ایک بہت بڑا جو اعتراض کہ جس پر ہم نے ابتدا میں بھی بات کی تھی کہ اگر ہندوستان کے حکمران جس وقت یورپ
یہ اپنے ہاں یونیورسٹیاں بنا رہا تھا، اگر یہ بھی تاج محل جیسی عمارتیں اور قلعے بنانے کے بجائے یونیورسٹیاں بناتے تو آج ہندوستان پڑھا لکھا ہوتا۔ اگر ہم تحقیق کریں تو اس اعتراض میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ تو مستشرقین اور نام نہاد مورخین کے قائم کردہ اعتراضات ہیں، اور خاص طور پر ہمارے بہت سے میڈیا ہاؤسز جنہیں یو ایس ایڈ فنڈنگ کرتا ہے، ان کی دی ہوئی فنڈنگ کے اوپر وہ ان اعتراضات کو عوام کے سامنے پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان کا تعلیمی نظام اس قدر شاندار اور اس قدر بہترین تھا کہ یہاں ہندوستانی 100% پڑھا لکھا ہے، اور تو اس وقت ظاہر ہے ہمیں یہاں اس طرح کے تعلیمی ادارے بنانے کی ضرورت تھی نہیں کہ جو روایتی تعلیم دے، کیونکہ ہمارے ہاں روایتی تعلیم تو 100% ہر ایک کو میسر ہے۔ لیکن بہت اہم اور بڑی خاص بات یہاں یہ ہے کہ جس وقت یورپ اپنے ہاں روایتی درسگاہیں بنا رہا تھا، ہم یہاں سائنس کی جدید ترین درسگاہیں بنا رہے تھے۔ اگر اس کے حوالے سے ابھی ہم جو بات آپ سے کریں گے، اس کو ثبوت کے طور پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ یہ فرضی نہیں ہے، بلکہ 1623 یا 24 میں جو آج کا جسے ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں یا انڈیا کے زیر انتظام کشمیر، سری نگر سے کے جنوب مغرب میں یعنی ڈھل ندی کے سے تقریباً کچھ فاصلے پر ایک ادارہ 1623-24 میں قائم کیا گیا، پری محل کے نام سے، اور یا پیر محل کے نام سے، دونوں ناموں سے اس کو پکارا جاتا ہے، پیر محل بھی اور پری محل بھی۔ یہ ادارہ ایک لائبریری اور تجربہ گاہ کے طور پر قائم کیا گیا تھا، اور یہاں جو علوم پڑھائے جانے مقصود تھے، جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا، دو بنیادی شعبے یا دو بنیادی علوم تھے جس کی تدریس کے لیے یہ درسگاہ یا یہ یونیورسٹی بنائی گئی۔ ان میں سے ایک آسٹرونومی، علم نجوم، اس پر تحقیق کرنا مقصد تھا، اور دوسرا آسٹرولوجی، فلکیات، علم فلکیات کے حوالے سے یہاں ماہرین پیدا کرنا مقصود تھے۔ اور یہ دارا شکوہ نے اسے قائم کیا، اور دارا شکوہ تقریباً یہاں 1640 سے لے کر 1654 تک 3 مرتبہ ایک طویل عرصے کے لیے قیام پذیر رہا ہے، اور اس کی سرپرستی میں یہ ادارہ کام کرتا رہا۔ آج بھی اس کے باقیات موجود ہیں، یہ کشمیر کے آثار قدیمہ میں شمار کیے جاتے ہیں، اور وہ باغ آج بھی موجود ہے۔ پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے اس کو وہاں پوری دنیا سے لوگ دیکھنے کے لیے اسے وہاں جاتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 17ویں صدی میں جب یورپ اپنے ہاں ابھی فنڈامنٹل سائنسز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اجازت دے رہا ہے، ابھی وہاں باضابطہ طور پر فنڈامنٹل سائنسز کے ریسرچر ادارے بنے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، ہارورڈ ہے، یہ ابھی اپنے نوجوان کو بنیادی سائنسز کی تعلیم دینے کی طرف ابھی راغب ہو رہا ہے، اس وقت بالکل ان کے پیرالل ہندوستان کے اندر آپ کو فلکیات پر اور علم نجوم پر یونیورسٹیاں قائم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مستشرقین کی یہ جو اعتراضات ہیں کہ ہمارے حکمرانوں نے یہاں تعلیم کے شعبے میں کوئی کام نہیں کیا، یہ سراسر غلط اور بے سر و پا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی اہم بات کہ اگر آپ تاج محل پر اس سے پہلے درجنوں ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں اس کی انجینئرنگ کے اوپر، اور اس کے اندر انجینئرنگ کا جو استعمال ہے یا اس کی جو جدت پسندی ہے، اس کی کنسٹرکشن کے اعتبار سے درجنوں ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں۔ یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے جو یہاں تخلیق ہوا۔ اب کسی بھی انجینئرنگ کے شاہکار کو تخلیق کرنے کے لیے آپ کو انجینئرنگ کے ماہرین چاہیے۔ اب یورپ تو انجینئرنگ اپنی سوسائٹی میں سکھا ہی 18 سینچری میں رہا ہے، اس سے پہلے وہاں باضابطہ طور پر انجینئرنگ پڑھانے کے ادارے ہی موجود نہیں ہیں۔ تو اس قدر شاندار عمارت آخر کس نے تعمیر کی؟ جب آپ اس کی تعمیر پر دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر اس کا جو آرکیٹیکچر ہے اور اس کا جو چیف انجینئر ہے وہ کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہے، وہ تو ہندوستانی ہے،
اور گجرات کا رہنے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیگر جو فن تعمیر کی چیزیں ہیں، مسجد محبت خان ہے، شاہی قلعہ ہے، اور دیگر بے شمار ادارے ہیں، عمارتیں ہیں جو شاہجہانی دور میں قائم ہوئیں، یہ اپنے دور میں انجینئرنگ کی انتہا ہے، اور اس کا آج بھی دنیا کوئی جواب نہیں دے پا رہی۔ فن تعمیر کے اعتبار سے دنیا میں دو ہی عمارتیں دنیا کو حیرت زدہ کرتی ہیں، ایک اہرام مصر کہ جو فرعون کے اور فرعونہ مصر کے دور میں بنے، اور دوسرا تاج محل۔ باقی جتنے بھی عجوبے ہیں، یہ تمام کے تمام عجوبے انجینئرنگ کے اعتبار سے کوئی شاہکار نہیں ہے۔ دیوار چین کی وجہ جو پسندیدگی ہے اس کا صرف طویل ہونا ہے، اس میں ایسا کوئی انجینئرنگ کا ایسا کوئی یونیک فینومینا نہیں استعمال ہوا کہ جو انسانی عقل کو حیران و پریشان کر دے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جدید سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے ہاں ہر چیز کو مارکیٹ کیا ہے، اس نے اپنے تعلیمی اداروں کو بھی مارکیٹ کیا ہے، اور آج کے دور میں تو دنیا کی ہر چیز مارکیٹنگ پر چل رہی ہے۔ دنیا کا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اپنی مارکیٹنگ نہ کرتا ہو، لیکن مسلم دور کے اندر جو تعلیمی ادارے تھے ان کی کبھی مارکیٹنگ نہیں کی گئی۔ ایک دوسرا یہ کہ مسلم دور کے اندر تمام بڑے اداروں کے کوئی مخصوص اور متعین نام نہیں رکھے گئے تھے، یعنی ان کی رجسٹریشن کا یہ طریقہ کار نہیں تھا کہ آپ ادارے کا کوئی کہ مکہ سکول یا مدینہ سکول یا فلاں سکول، اس طرح کے کوئی نام نہیں رکھے جاتے تھے۔ ایک مکتب بنا دیا جاتا تھا اور اس مکتب کے اندر تمام طرح کے علوم پڑھائے جاتے تھے، چاہے وہ دینی علوم ہو یا عصری علوم ہو۔ آپ دیکھیں گے چند ادارے ہی دنیا میں مسلمانوں کے نام سے معروف ہوئے، اور وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس وقت کے سلاطین سے وابستہ ہوئے، تو نتیجتاً وہ معروف۔ اسی طرح جامعہ الازہر ہے، یہ بھی اسی وجہ سے مشہور ہوا۔ پھر مدرسہ نظامیہ تھا، مدرسہ نظامیہ کیونکہ خلافت بنو عباسیہ کا وزیر تعلیم ہے نظام الملک طوسی، اس نے قائم کیا، تو اس کے نام کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ شہرت بنی۔ اسی طرح بغداد کی جامعہ شہر بغداد کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اسی طرح غرناطہ، اسپین، ہندوستان کے جو مختلف تعلیمی ادارے تھے یہ صرف اپنے شہروں کے نام کی بنیاد پر جانے جاتے تھے۔ تو جدید دور میں یورپ نے ایجوکیشن کو مارکیٹائز کر کے اپنے تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ اس کی ایجوکیشن کی مارکیٹنگ کی ہے، جس کے نتیجے میں ان کا یہ ایک بزنس ہے بہت بڑا۔ اگر آپ کیمبرج یا آکسفورڈ یا ہارورڈ کا بجٹ چیک کریں تو وہ بجٹ دنیا کے بہت سے ملکوں سے بھی زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سارے کا سارا بجٹ ملٹی نیشنل کمپنیز انویسٹ کرتی ہیں، اور وہ وہاں ہونے والی تمام کی تمام ریسرچ ملٹی نیشنل کمپنیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اس پر انشاءاللہ ہم ایک الگ ویڈیو بنائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر، لنکڈ پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ان کے لنکس ہمارے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں، اور چینل کی ڈیٹیلز کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور آپ ہمیں اپنے کمنٹس اور مزید آئیڈیاز سے ہمیں ضرور نوازیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے ماتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔